औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल-अइम्मा वल महदियीन व सल्लम तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कश्ती नजात के साथ कैसर अब्बास हाज़िर खिदमत है और हमारा एक इबादत के तौर पर और वो हक़ जो अल्लाह की तरफ से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में इस सरज़मीन पर रूनुमा हुआ, उस हक़ ने अल्लाह की बालादस्ती की तरफ, अल्लाह के अदल की तरफ, अल्लाह के इंसाफ की तरफ और पूरी सरज़मीन पर जो है अल्लाह के इंसाफ के लिए काम किया। तो उस काम का जो है एक ज़मी जो है ज़िम्मेदारी जो है वो अपने वक्त के वफ़ात के बाद जो है अपने जानशीन मुकर्रर किए अल्लाह के हुक्म के साथ। वसीयत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहा हूँ क्योंकि अल्लाह का हुक्म है सूरह अल-बकरा आयत नंबर 180 के वसीयत करके जाओ मरने से पहले। ये प्लीज़ इसकी रिसर्च कीजिएगा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत नामा तहरीर किया साने जुमरात के नाम पे, ये वाक़या मशहूर है। उसमें 12 इमाम और 12 मेहदी 12 इमाम जो अपने अपने टाइम पे अपने अपने वक्त के ऊपर अपने अपने नाम के साथ एक ही मिशन लेकर इस सरज़मीन पर रूनुमा हुए। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम जो आखिरुज़्ज़मा है, उनके जानशीन 12 मेहदी जो हैं, उनका जो आज ज़हूर की खुशखबरी देते हैं, जिनका नाम है अब्दुल्ला हाशिम अबा सादिक़ अलैहिस्सलाम वसीयत में। तो आज हम अपनी गुफ्तगू का यहीं से सिलसिला शुरू करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं आलिया हलाल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जिस तरह से कल हमने एक रिस्पॉन्स वीडियो बनाई थी, जी हाँ, तो रिस्पॉन्स वीडियो थी, एक आलम थे, मुहक्किक भी थे, रिसर्चर भी थे, लेकिन थोड़ी सी एक उनसे कोई हमारी कोई शिकायत नहीं है या कोई पर्सनल कोई इशू नहीं है, लेकिन सिर्फ एक मशवरा, एक एडवाइस के तौर पे हमने रिस्पॉन्स वीडियो जो है वो बनाई। और वसीयत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हक़ एक नस, एक ऐसी एक दलील है जिसको हमने उनको आगाही दी है। मौलाना साहब जो है वो रिसर्च की उन्होंने, लेकिन वो एक उर्दू में कहावत है ना, नीम हकीम ख़तराए जान। आलम की भी यही है कि अगर उसके पास हदूरी सर्च हो तो वो आवाम में जो है वो उसको पब्लिक में दे, तो वो उनके वो तो उधर तो ख़तरा जान हो गया, इधर ख़तराए ईमान हो गया। तो ये ना इस दुनिया के ना इस अगले जहान के। तो इसलिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि आखिरी ज़माने के जो उलमा होंगे वो इस सरज़मीन पर बदतर उलमा होंगे। फितना उन्हीं की तरफ से उठेगा और उन्हीं की तरफ वापस लौट कर जाएगा। तो खैर वो एक आगाही, एक नसीहत, एक हक़ पहुँचाया था उनका कि आलम फाजल होते हुए आपने अच्छा लबादा पहना हुआ, तो इसकी तहकीक और रिसर्च दोबारा कीजिए। तो इस जी फिर इसी गुफ्तगू को अब आगे रखते हैं कि जिस तरह से आज हमारा जो है दिन ब दिन, एक तो हो ना कोई चलें एक कोई महीने बाद कोई न्यूज़ मिल जाए या कोई अपडेट आ जाए अहमदी रिलीजन एंड पीस एंड लाइट की, हर लम्हा जो है, हर लम्हा जो है ये सूरज की किरणों की तरह जो है ना वो फैल रहा है। और इसकी तपश जो है, किसी को राहत महसूस हो रही है और किसी को जो है उस राहत की जो है ना अपोजिट जिसको कहते हैं तकलीफ। बिल्कुल। तो तकलीफ भी थोड़ी सी नहीं है, इतनी ज़्यादा तकलीफ है, इतनी ज़्यादा तकलीफ है वो मजबूर हो जाते हैं अपनी आवाज़ मीडिया पे बुलंद करने में। सही बात है। तो आज पूरी दुनिया में देख लें, मेरे ख्याल में हर ज़ुबान पर जो नाम आ रहा है इस वक्त, ये मेरे ख्याल तारीख़ का सबसे बड़ा है कि किसी अंबिया का जो वायरल जो सिस्टम है, आप तारीख़ पढ़ के देख लें, ऐसा नहीं हुआ है कभी, ऐसा नहीं हुआ। पूरी तारीख़ आप देख लें कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम, हज़रत ईसा, चले जो सेकंड लास्ट जो प्रॉफिट हैं, उनका देख लें कितना नाम था उनका। इस तरह से वायरल हुआ, वो तो जा के मैसेज देते थे, कुछ डिसाइपल भेजते थे। बिल्कुल। और प्रॉफिट मोहम्मद ने भी ख़त लिख के कैसर व कसरा के बताए थे। लेकिन ये मेहदी का जो मैसेज ऐसे वायरल हुआ है एक ही रात में, तो थोड़ी सी हम अपडेट देते हैं कि किस तरह से जी बिल्कुल है। मेरे ख्याल में अगर हम देखें सही तरीके से, यानी कि लोग चौंक रहे हैं, वो हैरान हो रहे हैं कि हो क्या रहा है। कुछ लोग जैसे कि आपने कहा कैसर भाई, कुछ लोग जो हैं वो सुनकर खुश हो रहे हैं या उनको कुछ दिलचस्पी के हो क्या रहा है, और ज़्यादा वो रिसर्च करने में, तहकीक करने में अपने आप को मुब्तला कर रहे हैं। अच्छी बात है। और इसके अलावा अपोजिट में भी हम देख रहे हैं इसके बरक्स के कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि बहुत यानी कि गुस्से में आ गए हैं, उनके अंदर नफरत बहुत है। वो चाहते हैं कि वो इस दावे को, और ख़ास तौर पे अब्दुल्ला हाशिम अबा सादिक़ अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ जाकर आवाज़ उठाएं और उनके ख़िलाफ़ जाएं वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। और जो हम देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि अबा सादिक़ अलैहिस्सलाम कोई कुछ भी कहना चाहे, एक बात सबको मानना पड़ेगा, और वो ये है कि अबा सादिक़ ने बहुत ही बिल्कुल कंप्लीट मुकम्मल तरीके से पूरी दुनिया में अल्लाह सुब्हाना व तआला के बारे में गुफ्तगू को वायरल कर दिया है। यानी कि एक ऐसी बात कि एक खुदा है और बैत उसी खुदा को है। इस बात को, इस
پیغام کو عباس صادق بن السلام نے بالکل مکمل طریقے سے وائرل کر دیا ہے. پورے انٹرنیٹ پر سب بول رہے ہیں کہ یہ کون سا پرچم ہے, یہ کون شخص ہے, اور یہ البیل اللہ ہے کیا, ان کا پیغام کیا ہے. اور یہی بات کہ انہوں نے وصیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جاتی ہے, اور یہی بات اتنی بہترین ہے کہ اگر یہ شخص مہدی نہیں ہے تو میرا سوال یہی ہوگا کہ نعوذ باللہ کہ ایسا نہیں ہے, ظاہری بات ہے, لیکن اگر یہ مہدی نہیں ہے تو مہدی ہے کہاں؟ بہت بڑا کویسچن ہے آپ کا. اتنا خوبصورت کام کیا ہے عباس صادق نے, اتنا یعنی کہ زبردست پیغام پھیلا دیا ہے کہ اگر یہ عباس صادق مہدی نہیں ہے تو اصلی مہدی کہاں ہے؟ وہ کیوں خاموش ہے؟ Where is your imam? Where is your imam? یہ ہمارا ایک ہمیشہ ایک ہوتا ہے نا, کہاں ہے آپ کے امام؟ امام کدھر ہے آپ کے؟ اور یہ ہم اس طرح سے نہیں پھینک رہے کہ کہاں ہے آپ کے امام, ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ واقعی میں اگر یہ مہدی نہیں, کیونکہ ہم بتاتے ہیں لوگوں کو نا کہ یہ مہدی ہیں, ان کا کہنا ہے کہ نہیں یہ مہدی نہیں, ایسا مت بولو, تو پھر ہمارا یہ کہنا ہے کہ پھر مہدی کون ہے آپ کے, کہاں ہے؟ کیونکہ آپ کے جو مہدی وہ خاموش ہیں, پوری دنیا جو ہے اس پہ آگ لگی ہوئی ہے, مہدی خاموش, کہیں کسی وہ جیسے شیعہ سمجھتے ہیں نا کہ جو امام مہدی جو 12ویں امام ہیں جن کو ہم مانتے ہیں, جن کے ہی یہ عباس صادق جو ہیں وہ ہم کہتے ہیں کہ انہی کی طرف سے ایک پیغمبر ہیں, ایک میسنجر ہیں, ایک سکسیسر ہیں, جانشین ہیں, تو ان کا کہنا ہے کہ نہیں جو 12ویں امام ہے وہ کعبے کے ساتھ کھڑے وہ رو رہے ہیں وہ پکڑ کے کہ اچھا کیا ہو رہا ہے میری امت کے ساتھ, کیا ہو رہا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہوتا ہے. جو اصلی ہوں گے انسانیت کے ہادی کے مہدی, وہ کھڑے رو نہیں رہیں گے کہیں, وہ کچھ کر رہے ہوں گے. بالکل ایسا ہی ہے. بہت بڑا آپ نے سوال کیا ہے کہ الکافی کا ایک جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو ایک قانون بتایا ہے اللہ کے احکامات کے مطابق, تو ایک کالر بھی ہے ہمارے ساتھ, تو پھر کال کی طرف چلتے ہیں. تو پھر جو ہے نا وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی السلام علیکم. بردر تھوڑی سی آپ تحقیق کر لیجئے گا پیچھے, سوری آپ کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نظر بھی نہیں آ رہا کیونکہ ٹک ٹاک کے اوپر ہے. تو ہمارا جو تھا نا وہ آخری نبی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان پہ ہمارا یقین ہے, اہل البیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں, اور 12 امام اور 12 مہدیین کا ہم پہ جو ہے نا وہ ایک وصیت کے طور پہ ہم آپ کو لے کر آئے تھے, اور ولایت علی کے جو ہے عین مطابق چلتے ہیں. ہم ولایت علی کا اقرار کرتے ہیں, اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی مور لے کر اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں. تو پھر پلیز تھوڑا سا ریسرچ کر لیجیے گا کہ کیونکہ یہ آپ کے جو الفاظ ہیں نا یہ اللہ کے حضور جو ہے وہ گواہی بن جاتے ہیں کہ آپ بغیر تحقیق کے جو ہے وہ آ چکے ہیں. تو بغیر تحقیق جو کر کے آتا ہے نا تو سوری ٹو سے تو وہ ہوتی ہے کہ آنکھیں بند کر کے, تو اس کو جہل کہتے ہیں. تو پلیز جہلیت کی طرف قدم نہ بڑھائیں. بات بالکل صحیح آپ کی کیسر بھائی, اور یہ قرآن میں بہت واضح ہے کہ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ یعنی کہ غلط راستے کے لوگ اس طرح سے بولتے ہیں, اور ان کے پاس علم نہیں ہوتا تو پھر وہ بدقسمتی کے ساتھ اس طرح سے اس لیول تک پہنچ جاتے ہیں, اور یہ غلط بات ہے. تو نیکسٹ کالر ہیں ان کی طرف چلتے ہیں. تو پلیز اپنی زبان کو جو ہے ملحوظ خاطر رکھیے گا. السلام علیکم. السلام علیکم, میرے خیال میں لائن کر. السلام علیکم بردر, آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے یا انٹرنیٹ کا کوئی مسئلہ؟ آپ دوبارہ سے کال کریں. یہ ولید خان صاحب ہیں جو, پلیز آپ دوبارہ سے کال کریں. اچھا فیصل بھائی, میرے خیال میں ہمارے پاس کچھ ثبوت بھی تھے, ثبوت کے ویڈیوز بھی تھے جو ہم چاہ رہے تھے کہ ہم لوگوں کو اس کے بارے میں تھوڑا سا ان کو آگاہ کریں. کچھ پروفس ہیں میرے خیال میں. ابھی یہ ہم جو ہے ایک سیٹلائٹ چینل میں وہ ابھی تک پہنچے نہیں ہیں, تو ہم جو ہے وہ کالز کی طرف چلتے ہیں تاکہ ساتھ ساتھ ہم ان پروفس کا ہم زبانی جو ہے وہ اس کا ڈیٹیلز ہم دے دیں گے. تو ایک کالر ہے ہمارے پاس, لگتا ہے میری ان سے پہلے بات ہو چکی ہے, عمر خالد بھائی. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. جی عمر بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ, آپ سنائیں خیریت سے ہیں؟ جی شکر ہے اس کی ذات کا. اچھا, میں نے دوبارہ تھوڑی سی ریسرچ کر کے آیا ہوں میں. الحمدللہ. اچھا, میں نے آپ سے کچھ سوالات پوچھنے ہیں. سب سے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ آپ کا جو کعبہ ہے وہ جارڈن میں ہے؟ یہ ہمارا کعبہ نہیں ہے, یہ وہی کعبہ ہے جو بنی ہاشم کا کعبہ ہے, اور اس کے کئی ثبوت ہیں جو موجود ہیں جن کے بارے میں ہم بات کر سکتے ہیں, لیکن یہ کافی چھوٹی چھوٹی ڈیٹیل ہوتے ہیں جن کو ایکسپینڈ کرنا ہوگا. لیکن جی بالکل ہم پیٹرا جارڈن میں کہتے ہیں کہ بنی ہاشم کا کعبہ وہی موجود تھا, ریئل کعبہ جس کو میں بھی ہاشمی ہوں بائی کاسٹ. اچھا, تو میرا کعبہ بھی وہی ہوا. مجھے ذرا ایکسپلین کریں کیسے.
جی بالکل، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم تھوڑے سے ثبوت اس وقت دیں ہم بالکل دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم آپ کو ایک لیکچر کی طرف ڈائریکٹ بھی کر سکتے ہیں جو آپ بعد میں دیکھ سکتے ہیں. ایٹ لینتھ میں بہت ثبوت ہیں، بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ. بالکل ڈیٹیل کے ساتھ ہیں. لیکن ایک بات جو واضح ہے وہ یہ ہے کہ آل سعود نے جو کعبہ اسٹیبلش کیا ہوا ہے مکہ میں، یہ آل سعود کا کعبہ ہے، یہ بنی ہاشم کا کعبہ نہیں ہے. اور اگر آپ کس کعبہ کی اگر آپ تھوڑی سی بات مکمل کرنے دیں گے اس کے بعد ہم ضرور آپ کا سنیں گے، کیونکہ آپ نے ایک سوال پوچھا تھا. ہم چاہیں گے کہ ہم آپ کو جواب بھی دے دیں اور مختصراً ہی دیں گے. جواب یہ ہے کہ اگر آپ ہسٹری کی طرف جائیں، تاریخ کی طرف جائیں، تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ کعبہ جو ہے اس کو ری لوکیٹ کیا گیا تھا، کہ اس کو تباہ کرنے کے بعد مختلف جنگوں کے بعد جب وہ تباہ ہو چکا تھا اس کو پھر ری اسٹیبلش کرنا پڑ گیا مسلمانوں کو. اور یہ ایک ہسٹوریکل بات ہے، تاریخی بات ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، ریسرچ کیجئے. بہت ہی یعنی کہ عام طور پہ لوگ جانتے نہیں اس بات کو، لیکن اگر آپ جائیں گے علماء کی طرف وہ آپ کو بتائیں گے کہ ایسا ہی ہوا. اور اگر آپ قرآن پاک کی طرف ہی جا کر دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کعبہ کہاں ہے. کعبہ وہی ہے جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوا کرتے تھے، اور قرآن پاک میں موجود ہے کہ یہ وہی جگہ تھی جہاں پہ لوط علیہ السلام کے لوگ رہتے تھے. کیوں ہمیں پتا ہے ایسے؟ ہمیں اس لیے پتا ہے کہ قرآن پاک میں موجود ہے ایک آیت میں جہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی جاتی خدا سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے. وہ کہتا ہے کہ اپنے لوگوں سے کہو کہ تم صبح اور شام کو ان کے جو رہنے کی جگہ ہیں، یعنی کہ لوط کی قوم کی بات ہو رہی ہے، ان کی رہائش کی جگہ تم اسے دیکھتے ہو صبح بھی شام کو بھی، یعنی کہ وہ اس کو پاس کرتے تھے. اور وہ جگہ کہاں تھی جہاں لوط علیہ السلام کے لوگ رہتے تھے؟ وہ وہیں ہمیں پتا ہے کہ ڈیڈ سی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ ان کو تباہ کیا گیا تھا، ان کے قوم کو. تو پھر اس کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ ڈیڈ سی جہاں ہے وہیں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لوگ رہتے تھے. اور وہ جگہ کہاں ہے ڈیڈ سی؟ جارڈن پیٹرا میں. جی بردر. اور یہ ایک ثبوت ہے. نہیں لگتا کہ وہ کبھی گئے بھی، یہ آپ ضرور آپ کو نہیں لگا ہوگا کیونکہ یہ ایک بہت ہی عجیب طرح کا کرپشن ہے جو کہ موجود ہے ریلیجن میں، اور لوگ سمجھ کے سن کے چونک جاتے ہیں کہ ہمیں کیسے نہیں معلوم ہے یہ بات. لیکن بہت ثبوت ہیں بھائی، بہت زیادہ ثبوت ہیں کہ یہ جو جس جگہ وہ رہے تھے وہ بالکل ہرگز مکہ سعودی عربیہ نہیں تھا. سعودی عربیہ اگر آپ تاریخ کو پڑھیے، ریسرچ کیجئے، حجاز جو ہے وہ ایک بیرن لینڈ تھا، یعنی کہ وہاں پہ کوئی رہتا نہیں تھا، وہاں پہ کوئی کچھ ایگریکلچر کی بات نہیں تھی، مرچنڈائز کی جگہ نہیں تھی، تجارت کی جگہ نہیں تھی. لیکن ایک ایسی جگہ جہاں پہ لوگ ملتے تھے، تجارت بھی کرتے تھے، ٹریول کرتے تھے، وہ تھا جارڈن پیٹرا. لیکن حجاز نہیں تھا، حجاز میں کوئی نہیں رہتا تھا اس زمانے میں. 365 بت رکھے ہوئے تھے، وہ آپ کہہ رہی ہیں جارڈن پیٹرا تھا؟ جی رائٹ. جی. اور سسٹر وہ کون سی دو مساجد ہیں جو اگر تاریخ میں دیکھیں، مسجد اقصیٰ اور مسجد حرام کا جو ایک ڈائریکشن تھی، یہ سب سے بردر آپ مجھے آپ ریسرچ کیجئے گا. یہ آپ کا ایک تحقیق کا میں دروازہ کھولنے لگا ہوں. پلیز اسی کو ریسرچ کر کے اس کو آگے بڑھائیے گا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد حرام تھی اور مسجد نبوی تھی، یا تھوڑا سا کہ مسجد اقصیٰ تھی؟ مسجد اقصیٰ. اس کا مسجد اقصیٰ کا جو رخ ہے وہ کس طرف تھا؟ پلیز اس کو لازمی دیکھیے گا. یہ بہت بڑی ایک چیز دینے لگا ہوں کہ مسجد اقصیٰ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی اس کا رخ کدھر ہے. اور ایک اور یہ بات ہے کہ عمر بھائی، تاریخ کے ساتھ ظلم بڑا ہوا ہے، مانتے ہیں اس چیز؟ یہ بات میں مانتا ہوں، یہ بات میں مانتا ہوں کہ جو ہے دیکھیں تاریخ ہمیشہ وکٹر ہی لکھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کے تو کوئی شک نہیں ہے کہ تاریخ کے اندر کافی ساری ملاوٹ ہے. تو جو میں نے آپ کو دو مساجد بتائی ہیں، پلیز اس کا جو ہے نا وہ ریسرچ کریں کہ پہلے ان کا رخ ادھر کیوں تھا، تو ابھی یہ جو مساجد جو ہیں وہ ادھر کیوں ہو گئی ہیں. یہ جو آل سعود کا جو کعبہ ہے اس کی ہسٹری کیا ہے، کس طرح سے ہے، پلیز ڈیپلی ریسرچ کریں اس کی. اور ایک اور کوسچن میرا، چلیں یہ اس کے اوپر میں مزید ریسرچ کروں گا، ویسے میں نے کی ہے لیکن چلیں. ایک اور میرا سوال یہ ہے کہ فرض کریں میں اگر کنورٹ کرتا ہوں آپ کی اس بلیف کے اندر، تو مجھے الکوہل حلال ہو جائے گی؟ ہاں، یہ ایک انہوں نے آپ مجھے یہ بتائیں کہ کنڈیشنز کیا ہیں آپ کے، الکوہل کے لیے ہیں یا اللہ کے لیے ہیں؟ تھوڑا سا مجھے یہ ڈفرینس بتا دیں، کیونکہ ہم البیت اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، الکوہل کی طرف نہیں بلا رہے. نہیں، میں نے یہ بات پڑھی ہے نا. جی بالکل ٹھیک ہے. آپ کا انٹینشن کیا ہے؟ جی میرے لیے الکوہل جو ہے جائز ہو جائے. جی میں انڈرسٹینڈ ہو گیا. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی انٹینشن کیا ہے، الکوہل یا اللہ؟ آف کورس اللہ ہے، لیکن میں یہ دیکھیں کور بلیف سیٹ ہوں گے تبھی بندہ جائے گا نا اس طرف. جی
صحیح. تو آپ کو ایک میں آپ کو ایک اور سوال پوچھتی ہوں, آپ کو ایک اور سوال پوچھتی ہوں جی. کیا آپ ایک مذہب کو یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک بھیجے ہوئے نبی یا پیغمبر یا رسول یا امام کو ان کی شریعت سے آپ ان کو جج کرتے ہیں یا ان کو پہچانتے ہیں, یا کسی اور کرائٹیریا سے؟ میں سارے کرائٹیریا سامنے رکھنے کے بعد ہی فیصلہ لے پاؤں گا. لیکن کیا شریعت ایک کرائٹیریا ہے آپ کے لیے؟ آف کورس ہے. اوکے, یہ کیوں ہے کہ اس کو بندہ فالو کرے. اچھا, پھر ایک اور سوال آپ کے لیے میں پوچھتی ہوں. کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء مرسلین آئے تھے اور انہوں نے ان کی اپنی طرف سے انہوں نے ایک شریعت بنائی تھی یا نہیں بنائی تھی؟ جی, اس ٹائم کے جو مطلب رولز اور ریگولیشن تھے, اس ٹائم کا جو چل رہا تھا سارا سلسلہ, اس حساب سے انہوں نے, اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے گائیڈنس کتنی اچھی بات کیا اس طرح انہوں نے میسج ڈیلیور کیا. سو اٹ مینس کہ وقت کے حساب سے شریعت بدلتی گئی. بالکل, ماشاءاللہ. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے ایک حدیث میں کہا ہوگا کہ جب مہدی آئیں گے تو وہ ایک نئے امر کے ساتھ آئیں گے, ایک نئی کتاب, ایک نئی شریعت کے ساتھ آئیں گے. بہار الانوار ہے, بہار الانوار میں بھی ہے اور غیبت النعمانی میں بھی ہے. اور وہ کہتے ہیں یہ شریعت عرب لوگوں پر بہت مشکل ہوگی. کیوں؟ لیکن کور بلیفز تو چینج کرنے کا بھائی, کہیں کور نہیں. بلیفز شریعت نہیں ہوتی. آپ علماء سے بھی پوچھ لیں, شریعت کور بلیفز نہیں ہوتی. کور بلیفز کیا ہوتی ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ جو امام ہوتے ہیں وقت کے, یہ کور بلیف ہوتی ہے. لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں کہ شریعت نہیں بدلتی, شریعت بدلتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شراب جو ہے حلال ہے, لیکن آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جائیں وہاں نہیں ہے. لیکن یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ کب حرام قرار دیا گیا. آتے ہی انہوں نے حرام نہیں کیا. ان کے کئی صحابہ ایسے تھے جو کہ وہ جو صحابہ تھے وہ شراب پیتے تھے, تو کیا وہ جہنمی ہوئے؟ ایسا نہیں تھا. ساتھ وقت کے ساتھ وہ انہوں نے اس کو حرام کیا آہستہ آہستہ. الکوہل پینا, شراب پینا, یہ ایک شرط نہیں ہے مومن ہونے کا. یہ ایک کنڈیشن نہیں ہے کہ آپ اب بلیور ہو چکے ہیں, مومن ہو چکے ہیں. یہ ایک حلال چیز ہو گئی ہے اس زمانے میں, اس میں حرج نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ شریعت بدلتی جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ, جیسا کہ آپ نے بولا. نہیں, دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے. انہوں نے جو لاز سیٹ کر کے گئے, وہ مطلب میرا نہیں خیال کہ اتنا بڑا بلیف سسٹم اگر آپ چینج کرنے کے اوپر آ رہے ہیں اور آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں. ایک سوال میں پوچھوں. جی ایک سوال میں پوچھ لوں آپ سے بھائی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شریعت میں اور بھی لاز بنائے تھے, لیکن وہ ہم آج اپلائی نہیں کر رہے ہیں. مثلاً غلاموں کا پالنا. آپ کے غلام ہیں کیا؟ آپ کے سلیوز ہیں؟ وہ حلال ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب سے حلال ہے. اگر میں چاہوں اس شریعت کے حساب سے, جلدی سے قرآن پاک میں آیتیں ہیں کہ جو عورتیں تمہاری جو رائٹ ہینڈ ہے وہ پالتی ہوں, یعنی کہ آپ کے رائٹ ہینڈ میں ایک عورت ہو, اٹ مینس کہ آپ کی ایک سلیو گرل ہے, وہ تم پر حلال ہے. اب اگر ہمارے استغفر اللہ, سوری کیسر بھائی, آپ کا میں استعمال کر لوں گی مثال. کیسر بھائی جا کے کسی لڑکے کو لے کر کہیں کہ جی یہ جو ہے میری سلیو گرل بن گئی, یہ مجھ پر حلال ہے. یہ اس زمانے میں یہ ممکن ہے, لیگل بھی ہے؟ دیکھیں آپ جواب دیجیے. اگر لیگل ہے تو بتائیں, ہمارے حساب سے تو یہ حرام بات ہو گئی. اب وقت کے مطابق حرام, لیکن رسول پاک نے کہا یہ حلال ہے, پھر اس کے بارے میں کیا کریں گے؟ اب دیکھیں وہ 1400 سال پہلے جو سلسلہ چل رہا تھا, ویری گڈ, تھینک یو سو مچ بردر, وہ 1400 سال پہلے سلسلہ چل رہا تھا جی, آپ اس کی طرف لے کے جا رہے ہیں. دیکھیں آج کی سلیوز کون ہیں؟ ہمارے نوکر ہیں. ہمارے آگے جو ورکرز ہیں, ان کے جو ہمیں لاز دیے گئے ہیں کہ ان کو آپ اپنے ورکر کے ساتھ ریلیشن شپ تو شروع نہیں کریں گے نا, یہ تو بہت غلط بات ہو جائے گی. obviously not, ٹھیک ہے, بٹ یہ حلال ہے شریعت رسول پاک میں. یہ پرابلمٹک. اگر دیکھیں اگر آپ ان کو, اگر ان کی طرف سے کنسنٹ ہے, یہ قرآن میں نہیں لکھا ہے کہ کنسنٹ لیں, یہ لکھا ہے کہ آپ ان کو پالتے ہیں, وہ آپ کی پراپرٹی ہیں. یہ آج کے زمانے میں نہیں چلے گا. ہم یہی بتا رہے ہیں آپ کو, شریعت ہیز ٹو چینج. شریعت ایک جگہ نہیں رک سکتی, ضرورت کے مطابق, وقت کی ضرورت کے مطابق. اور امام وقت وہ ہوتا ہے جو اپنے ساتھ اس وقت کے مطابق جو ہے امت کو جو ہے رہنمائی کی طرف لے کر آئے. اسی وجہ سے امام کی ضرورت ہوتی ہے اسی وقت. تو ابھی میرا پھر عمر بھائی سے یہ ایک کویسچن ہے, ہم تو اپنے امام کا جو ہے وہ 3 کیٹیگریز ہیں بردر, 3 کیٹیگریز کرائٹیریا, سوری کرائٹیریا مین میں کہہ دیتا ہوں اللہ کا قانون کہہ دیتا ہوں, اللہ کا قانون. وہ 3 قانون جو ایک یونیک بھی ہیں, جو صرف فٹ ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے, اور وہ بندہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے. وہ آپ کو پتہ ہے نا وہ 3 کرائٹیریاز کیا ہیں جو اللہ اپنی حجت میں وہ موجود ہوتے ہیں. اٹ ٹائم وہ 3 موجود ہوتے ہیں, اٹ ٹائم. اگر وہ 3 ہیں تو سجدہ آپ پر واجب ہو جاتا ہے. سجدے سے یہ نہیں کہ آپ وہ جھک جائیں تو زمین پہ ماتا, سجدے کو کہتے ہیں بردر پیروی, اطاعت.
یہ آج کا سجدہ کو ایک دم وہ کسی کہیں اور پہ لے لوگ جائیں پریشان ہو جاتے تو سجدہ تو اللہ کو ہے. آپ تو خیر ہاشمی ہیں, آپ کو تو شاید تھوڑا سا پتہ ہی ہوگا نا. تو مجھے یہ بتائیں وہ کیا کرائٹیریا ہیں جو اللہ نے ایک فٹ کیے ہیں اپنے انتخاب شدہ ایک پرسنالٹی پہ, شخصیت پہ, حجت پہ, وہ کیا ہیں؟ پھر وہ آگے شراب اور سارا کچھ, پہلے تو ہم وقت کے امام کا پتہ تو ہونا چاہیے. پہچان تو جاتے ہیں کہ وقت کے امام ہے کون. جی, معرفت امام کیا ہے؟ سب سے پہلا تو بلیف دیکھیں آپ کا اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے, بے شک, ٹھیک ہے. پھر آپ کا بلیف لاسٹ پروفٹ کے اوپر ہے, بالکل, بے شک. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جتنی بھی ریویلڈ بکس ہیں ان کے اوپر, بلیف ان اینجلز, 1,24,000 انبیاء ہو گئے. ٹھیک ہے برادر, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. قیامت پر ہے, بلیف ان فیٹ ہے, ٹھیک ہے جی, کہ آپ جو اللہ تعالیٰ نے فیٹ کا کانسیپٹ دیا ہے کہ جی اس کے اوپر بلیف ہے. جنت اور جہنم پہ بلیف ہے, بالکل, ڈے آف ججمنٹ کے بلیف ہے. تو یہ کور بلیفس ہیں جو کہ مطلب یہ تو ہم اس پہ متفق ہیں, بالکل بالکل متفق ہیں بھائی. یہ آپ مجھے بتائیں اللہ کا کرائٹیریا, یہ تو ہو گئے بلیف. ہاں, پہچاننے What is the law of God to recognize his imam of the time? Simple question, brother. اور ایک حدیث آپ کو میں دے دیتا ہوں, ایک قرآن کی حدیث, قرآن کی آیت اور حدیث آپ کے سپرد کرتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑی سی رہنمائی ہو جائے. سورہ الاسراء آیت نمبر 71, اللہ کی ذات کہتی ہے ہر ایک کو اٹھایا جائے گا, بلایا جائے گا اس کے امام کے ساتھ. اللہ بلائے گا, وہ اللہ بلائے گا اسی کو جس کو اللہ بھیجے گا یا جس کا انتخاب اللہ کرے گا. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے پاس سپرد کرتا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے وقت کے امام کی معرفت اور پہچان کے بغیر مرا, جہالت کی موت مرا. تو ہم تو نہیں چاہیں گے کوئی جہالت کی موت مرے, ہم تو اس کو کرائٹیریا بتائیں گے. اچھا, ایک بہت خاص حدیث ہے, ویسے ایک کامنٹ اگر کروں کہ لوگ جو عام طور پہ ہم اگر مسلمان سے ہی کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہاں ہمارے امام ہیں وہ ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اب میرا سوال یہ ہے کہ جب رسول پاک یہ بتا رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, فرما رہے تھے کہ اچھا یہ حدیث ہے میری طرف سے, بتا رہے ہیں لوگوں کو سکھا رہے ہیں, تو انہوں نے وقت کے امام کا استعمال کیوں کیا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جس نے مجھ سے بیعت کیے بغیر مرا وہ جہالت کی موت مرا. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جس نے, یعنی کہ اپنے آپ کو انہوں نے استعمال نہیں کیا انہوں نے ایز اے پروناؤن. وہ کہہ رہے ہیں کہ وقت کے امام, یعنی کہ ہر امام میں, ہر وقت میں کوئی امام ہے, ورنہ وہ کہتے کیوں وقت کے امام؟ تو وقت میرے خیال میں وہی ہوتا ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. آج ہو گئے 12:24, میں عمر بھائی سے بات کر رہا ہوں تو کویشچن کر سکتا ہوں, ہو از یور امام آف دا ٹائم ناؤ؟ میرا جواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں, تو پھر وہ کیسے آتے ہیں آپ کے پاس؟ وقت کے امام کیسے ہوئے بھائی؟ یہ سوال ہے نا. ہمارے بھی وہ ہیں, وہ ہمارے بھی نبی ہیں, وہ ہمارے بھی پیغمبر ہیں, ان کو مانے بغیر کوئی جنت جا ہی نہیں سکتا. یعنی کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے, سینٹرل پوائنٹ ہے. ضروری ہے کہ آپ محمد کو مانیں. مجھے ایک بات بتائیں ذرا, آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں, آپ کیا چاہیں گی کہ آپ کو ابا صادق اٹھائیں آ کے قیامت والے دن یا حضور پاک اٹھائیں؟ میں وہی چاہوں گی بھائی کہ جس کو رسول پاک نے بھیجا میری ہدایت کے لیے, میں ان کو مانوں گی. کیوں؟ نہیں, میں تو چاہوں گا رسول پاک میرے انبیاء میں سے میرے سب سے عزیز پیغمبر ہیں, تو میں نہیں مان سکتی میرے بھائی کہ وہ کسی جانشین کو بھیجا میں ان کو نہ مانوں. آپ نہیں چاہیں گی کہ وہ اٹھائیں آپ کو؟ آپ چاہ سکتے ہیں بھائی, لیکن رسول پاک وہ سب جو لارڈ کہتے ہیں, رب کہتے ہیں عیسیٰ کو, پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر عقیدہ رکھ رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود ایکسپٹ کرنا بھی ایک شرط ہے. یہ بھی ایک شرط ہے, یہ بھی کنڈیشن ہے کہ آپ نے ان کے امر کو ایکسپٹ کیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے وقت میں ایک امام ہوں گے, آپ ان کو پہچانو. آپ کہہ رہے ہیں نہیں میں آپ کو خود ہی پہچانوں گا, میں یہ آپ میرے لیے کافی ہیں. تو آپ نے ان کے لفظ پہ آپ نے ایک لفظ رکھا, آپ نے کہا کہ نہیں آپ نے جو شرط رکھا ہے میں نہیں مانتا. تو یہ بلیف نہیں ہوا. بلیف ڈزنٹ مین کہ آپ ان کو مانتے ہیں ایز اے پرسن. میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے اس ٹائم پہ کہ جو اتنے ٹائم سے جو ایک بلیف سسٹم سیٹ ہوا تھا نا, جی اس کو ٹوٹلی شیٹر کیا جا رہا ہے, اس کو ٹوٹلی ایک ڈیفرنٹ ڈائریکشن میں لے کے جایا جا رہا ہے. سمجھتے ہیں پر, اور ابا صادق بہت نرمی کے ساتھ نالج جو ہے وہ شو کر رہے ہیں. میں اتنا کہوں گی کہ آپ جس خلوص کے ساتھ, آپ جس یعنی کہ اوپن مائنڈڈنس کے ساتھ اس گفتگو میں وہ کاورڈز ہوتے ہیں, وہ رہتے ہیں اپنے کونوں میں, کہتے ہیں کہ ہم نے کی نشانی ہے. آپ حق کی طرف ہے, حق ہمیشہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. اس حق کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سورہ الحشر آیت نمبر 7 جو ہے وہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں. جو اللہ کا نبی دے لے لو,
جس سے منع کرے اس سے منع ہو جو. تو ماڈریشن میں ٹھیک ہے نہ کی تو آپ بے شک آپ نمازیں پڑھیں, شراب نہ پئیں, بڑے پرہیزگار بن کے کونے میں لگے رہیں. اس وقت کی حجت کی آپ نے اطاعت نہ کی تو وہ سب کچھ اکٹھا کر کے عبادت آپ کے منہ پہ ماری جائے گی. وہ عبادت ٹھیک ہے جو وہ حکم الہی. پھر وہ سورہ آپ سوری عمر بھائی مجھے ایک سورت ذہن سے نکل گئی ہے, کو اسپیسیفک میں آپ کو سورت کا نام بتاتا ہوں, لیکن میں مفہوم بتا سکتا ہوں آپ کو. معذرت چاہتا ہوں ناظرین, میں سورت کا نام جو ہے اس طرح سے ہے کہ اللہ نے انعام جو ہے نا مومن کے لیے تیار کیے ہیں. وہ یہ انعام ہے پرہیزگاروں. اللہ نے اگر جنت میں بندوبست کر دیا ہے شراب کا, شہد کا, دودھ کا, تو وہ اللہ کی حجت جو ادھر سے ہو کے آئی ہے, تو اس نے کہا کہ ادھر تو حلال ہے ادھر حرام ہے. مہدی کا بردر وہ ہوتا ہے جس کے پاس حلال اور حرام کی جو ویریفیکیشن اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. حلال حرام کنجی ہوتی ہے, حلال حرام وہ ہوتے ہیں, اور جو حلال اور حرام کی جو کنجی جس کو عطا کی جاتی ہے اس کو محمد کہتے ہیں. اور محمد کو حکم دیا. دیکھیں عمر بھائی, آپ نے ایک آیت ہے سورہ المائدہ آیت نمبر 55, سورہ المائدہ پلیز لکھ لیں, سورہ المائدہ آیت نمبر 55. اللہ کہتا ہے ایک میں ولی, ایک میرا رسول ولی, ایک وہ ولی جو نماز قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. ماشاءاللہ. اوکے بردر, دیکھیں اللہ, محمد اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے مولا علی علیہ السلام, آپ ان تینوں پہ کوئی شک تو نہیں ہے نا؟ یس اور نو تھوڑا سا بتا دیجیے گا. بالکل نہیں ہے, لیکن تینوں نے شراب نہیں پی. بردر میں جو جہاں پہ آپ کو میں لے کے جانا چاہ رہا ہوں نا, میں جہاں پہ آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں نا, میں بار بار آپ کو آ کے اسی پوائنٹ کے اوپر پتہ ہے کیوں ٹوک رہا ہوں. بات کہنا چاہوں گی, ایک چیز دینی تھی آپ نے, وہ کمپلیٹ کیجئے اور میں ایک اور بات اسی پہ کہوں گی, آپ پلیز جی ٹھیک ہے. یہ تین ہیں. آپ نے کہا کہ اللہ نے کہا کہ ایک میں ولی, ایک محمد ولی, ایک میرا ایک جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی. پھر ایک اور آیت آتی ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 180. اللہ کہہ رہا ہے کہ وصیت لکھو. کب؟ یہ مسلمان پر فرض ہے مرنے سے پہلے. وصیت حکم کس کا؟ اللہ کا. لکھوانے والے کا کیا نام؟ محمد. لکھنے والے کا کیا نام؟ علی. اب یہ کوئی پوچھے کہ مجھے اس وصیت کی ویریفیکیشن اور بندہ بتاؤ کہ جو جن لکھنے والے ان کی وہ تصدیق کرو وہ سچے ہیں بھی یا کہ نہیں. ابھی تو پھر وہ ہو جائے گا علی ہیں, محمد ہیں اور اللہ خود ہے. تو اس میں اگر کسی کو شک ہے تو پھر آپ نہ بتا دے کہ آپ کون ہیں. ٹھیک ہے, وصیت کا حکم اللہ نے دیا اور لکھنے والے محمد اور لکھوانے والے محمد, لکھنے والے علی. 12 امام اور 12 مہدی, یہ وہ شریعت ہیں جو حلال اور حرام کی